इंसानी जहन जो है ना वो और इंसानी जिस्म ये काम करता है हार्मोन्स के अगेंस्ट। सुबह से लेकर रात तक क्या करना होता है, सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ती है। आप घर से बाहर निकलें, सर्वाइवल के इश्यूज हैं, तनख्वाह कम है, ज़रूरियात ज़्यादा है, नहीं हो रही, तो वो तो मैं तो उसको रातों रात चेंज नहीं कर सकता। यानी मैंने अपना 100% देना है उस मसले को हल करने के लिए, लेकिन उस 100% देने के बाद मैंने फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है। यानी पहले अपने हिस्से का काम करना ज़रूरी। ये दुनिया जो है ये दारुल असबाब है, यहाँ मौजज़े नहीं होते। कुरान ये कहता है कि हर इंसान को मैंने एक मुख्तलिफ शाकिला, कुरान के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है शाकिला, हर इंसान का एक शाकिला होता है जिसको हम अगर आसान ज़बान में कहें तो उसको कहते हैं गिवन सर्कमस्टांस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV। अज़हर इजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू ये है कि इंसानी रवैयों में नाउमीदी और मायूसी का बढ़ता हुआ रुझान। इस मौजू पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर, रिसर्चर जनाब अबू ईशा। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर जैसा कि मौजू मैंने बता दिया, ये बताइएगा कि इंसानी रवैयों में ये जो बढ़ती हुई कैफियत है नाउमीदी की, मायूसी की, इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर जाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा ख्याल है मेरा आपके साथ ये शायद तीसरा पॉडकास्ट है। इसमें आपने जो दो लफ्ज़ यूज़ किए हैं वो आमतौर पे पिछले में ज़रा आजकल कहने में कम यूज़ होते हैं। इसको हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने कहा मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ये कि ये जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इनटॉलरेंस का जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, हर घर का इशू है, हर एज के अंदर ये इशू है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आपको अगर मैं कहूँ कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है वो बिहेवियरल साइंस सॉल्व करती है, और बिहेवियरल साइंस है, आर्ट्स नहीं है, याद रखें। तो इसकी बेसिकली आप इसको हम कहें तो ये थोड़ी सी नफ्सियाती या जहनी इश्यूज़ की तरफ हम जाते हैं। इंसानी जहन जो है ना वो और इंसानी जिस्म ये काम करता है हार्मोन्स के अगेंस्ट। हार्मोन्स नेगेटिव भी होते हैं और हार्मोन्स पॉजिटिव भी होते हैं। अगर हम मोटे मोटे हार्मोन्स को लेते हैं तो उसके अंदर पहले हार्मोन आता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है वो बेसिकली पेन किलर होता है, जिसको हम एस्प्रिन का इम्पैक्ट कहते हैं। दूसरा जो एक केमिकल आता है वो नाम है डोपामिन। डोपामिन का बड़ा कॉमन है, आपने नाम सुना होगा। ये अचीवमेंट का कहलाता है, इसको कहते हैं अचीवमेंट केमिकल। जो तीसरा है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो लव और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ये हमारे अंदर इनकलकेट करता है, अगर ये केमिकल हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है, जिसको हम बाद में देखेंगे कैसे सिक्रीट कर। चौथा जो हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन कहलाता है एप्रिसिएशन हार्मोन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसको हम लीडरशिप केमिकल भी कहते हैं। ये चारों पॉजिटिव केमिकल्स हैं। अब ये कैसे निकलते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। जो दो नेगेटिव केमिकल है ना हिजाजी साहब, वो उसमें पहला आता है कार्टिसोल। कार्टिसोल अलार्म, इसको हम आम ज़बान में कह देंगे अलार्म। और जो छठा है वो एड्रेनलिन है, ये है एक्शन वाला। ये जो आखिरी वाले जो मैंने दोनों नाम लिए हैं ना आपको, ये कहलाते हैं सर्वाइवल केमिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज़ को अगर हम समझ गए ना तो हमारी लाइफ हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। कार्टिसोल जो कि अलार्म और एड्रेनलिन ये एक्शन, ये दोनों नेगेटिव अलार्म है। ये उस वक्त हमारी बॉडी सिक्रीट करती है जब हम किसी प्रॉब्लम के अंदर होते हैं, हमें वहाँ से सर्वाइवल के इशू होते हैं। उस वक्त ये नेगेटिव हार्मोन हमारी बॉडी से, हमारी जो ब्रेन है उसके पीछे के हिस्से में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ग्लैंड जो है वो रिएक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए ना आप, हम कार में बैठे हुए हैं, लेट्स से हम नॉर्थन एरियाज जा रहे हैं, आराम से कार चल रही है, अचानक कोई धमाका हो गया या अचानक सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो वो क्या होगा, हमारा जो एक चल रहा होगा ना ब्रेन के अंदर, वो हमेशा हमें सर्वाइवल केमिकल की तरफ ले जाएगा। हम बोलेंगे यार पता नहीं क्या हो गया, कोई चट्टान गिरी है, कोई तोदा गिरा है, मेरे तो सर्वाइव। तो सर्वाइवल के अंदर हमारे पास क्या निकलता है, कार्टिसोल और दूसरा वाला एड्रेनलिन, सर्वाइवल। उस वक्त हमें उस मसले से फौरन बाहर निकलना पड़ता है। ये इससे
مختلف لوگ مختلف شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 4 طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں 4F. پہلا آتا ہے فریز. کچھ لوگ اس سچویشن میں نا جم جاتے ہیں، کہتے ہیں نا فریز ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. دوسرا ہوتے ہیں کچھ لوگ فائٹ، وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، فائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ 4 موڈ ہیں. تیسرا موڈ ہے فلائٹ. کچھ لوگ میری طرح کے کمزور ہوتے ہیں، بولے یار بھاگ لو، تو وہ بھاگ لے جاتے ہیں اس سے. اور چوتھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کو ہم 4F سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 طرح کے، جس کی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا، آج کل کا جو ہمارا انوائرمنٹ ہے نا معاشرے کا، وہ انفارچونیٹلی انوائرمنٹ آپ کو نیگیٹو کیمیکل سیکریٹ کرنے کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ انوائرمنٹ کے اندر ہمیں ہر صبح سے لے کر رات تک کیا کرنا ہوتا ہے؟ سروائیول کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ کو ایشوز ہیں، ٹریفک کے ایشوز ہیں، موسم کے ایشوز ہیں، کوئی ہنگامہ ہو گیا، کوئی ٹریفک جام ہو گیا، آفس جلدی پہنچنا ہے، باس کے مسئلے ہیں، تو وہ آپ سروائیول موڈ کے اندر ہی رہ رہے تھے. جب آپ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ کیمیکل جو ہے نا آپ خود جنریٹ نہیں کرتے، یہ آپ کی باڈی خود جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو نہ آپ کے اندر انڈورفن ہوگا کہ آپ پین کلر ہوں گے، نہ آپ کے اندر ڈوپامن ہوگا جو آپ کو اچیومنٹ کی طرف اکسائے گا، نہ آپ کے اندر آکسیٹوسن ہوگا جو لو کا ہارمون ہے، نہ آپ کے اندر سیروٹونین ہوگا جو کہ اپریسیشن کا. آپ کے اندر کیا ہوگا؟ کارٹیسول، جو کہ سمجھے پوائزن ہے، ٹاکسک ہے، یا ایڈرلین ایکشن. تو اگر ہم مستقل ہماری باڈی اسی انوائرمنٹ کے اندر رہیں کہ یار ہم صبح سے لے کر شام تک ٹینشن میں ہیں، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں انگزائٹی ہوگی، ہمیں ڈپریشن ہوگا، ہمیں غصہ آئے گا. ہم اس کیفیت سے نکلنا چاہیں گے. کوئی فائٹ کرے گا، کوئی فلائٹ کرے گا، کوئی فریز ہو جائے گا. تو یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی جو بیہیویئر کو ہے وہ امپروو کرنا پڑتا ہے. سر یہ جو آپ نے بات کی نیگیٹیو اور پازیٹیو کی ہارمونز کی، تو ایسی کیا بات ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ کم مقدار میں نیگیٹیو ہارمونز پیدا کرے اور ہم پازیٹیو ہارمونز جو ہیں ان کو اپنا اس کی افزائش کو بڑھائیں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سر؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ بیسیکلی اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر اس کا ہمیں جواب مل جائے تو کافی سارے مسائل. دیکھیں، ایک ہوتے ہیں ایکسٹرنل ایلیمنٹ، ایک ہوتے ہیں انٹرنل. اب میں اپنے انوائرمنٹ کو تو بہت زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکتا. میرے معاشرے میں مہنگائی ہے، میرے معاشرے میں بد امنی ہے، میرے میں بے سکونی ہے، سروائیول کے ایشوز ہیں، تنخواہ کم ہے، ضروریات زیادہ ہیں، نہیں ہو رہی. تو وہ تو میں تو اس کو راتوں رات چینج نہیں کر سکتا. لیکن میں کیا چینج کر سکتا ہوں؟ میں چینج کر سکتا ہوں اپنا ریئیکشن، کہ میں نے اس سچویشن میں کس طرح سے اپنے آپ کو سروائیول موڈ سے نکال کے میں نے آپ کے سوشل کیمیکل، یہ جو شروع کے 4 میں نے کیمیکل بتائے تھے نا آپ کو، یہ کہلاتے ہیں سوشل کیمیکل. یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، برداشت، ٹیم بلڈنگ، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اچیومنٹ، اپریسیشن، اس طرف لے جاتے ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ایکسٹرنل ایلیمنٹ کو زیادہ چینج نہیں کر سکتا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ میں کسی بھی معاملے میں کوئی ایشو ہے اس کو میں جس حد، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس حد تک اس کو میں درست کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں نا میں کروں گا. لیکن کچھ چیزیں میرے کنٹرول سے بیونڈ ہوتی ہیں، ان چیزوں کے میں پیچھے اگر لگ جاؤں گا نا تو پھر میں سروائیول موڈ میں آ جاؤں. یعنی میں نے اپنا 100% دینا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن اس 100% دینے کے بعد میں نے پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ میرے اللہ کے تو ہاتھ میں ہے نا. تو اگر میں اس پازیٹیوٹی کے ساتھ میں رہوں گا تو پھر میری باڈی مجھے کارٹیسول نہیں سیکریٹ کرے گی، پھر وہ آکسیٹوسن، سیروٹونن اور ڈوپامن کے اندر رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ میں چینج کر سکتا ہوں وہ کروں، اور جو میں نہیں کر سکتا اس کے لیے میں اللہ سے دعا مانگوں. سر اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی جو قابلیت ہے، اپنی جو کوشش ہے، اس کے مطابق آپ انتھک محنت کریں، انتھک کوشش کریں، اور جو نتیجہ ہے اس کا وہ اللہ کی ذات پہ اس کے فضل مانگتے ہوئے چھوڑ دیں. دیکھیں، اس کے اندر میرے اللہ نے جو کتاب دی ہے قرآن، اس کے اندر چیپٹر 53 ہے نجم، اس کی ایک ورس نمبر 40 ہے، وہ آپ لوگ میں سنی ہوگی، بڑی مشہور آیت ہے، وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. کہتی ہیں تمہیں وہی کچھ ملتا ہے جس کی تم سعی کرتے ہو.
تو ہم 100% ہمیں اپنا دینا ہے. دیکھیں نا, میرے قسمت میں مجھے پیاس لگ رہی ہے, حجازی صاحب مجھے پیاس لگ رہی ہے. اگر میں سوچوں کہ یار میرے اللہ تعالیٰ کو پیاس بجھانی ہوگی تو میری قسمت میں ہوگا تو مجھے پانی مل جائے گا, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مجھے جانا پڑے گا, فریج کا دروازہ کھولنا پڑے گا, بوتل نکالنی پڑے گی, گلاس میں ڈالنا پڑے گا, یہاں آ کے بیٹھوں گا, پیوں گا, بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا, 3 سانسیں پیوں گا, میری پیاس بجھ جائے گی. تو یہی اس آیت کا مطلب بھی ہے. اور ایک انگلش کی بہت اچھی سیئنگ ہے, اف مین endeavors then God deliver. انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں تو عطا کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم ایسی چیزوں کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. سر آپ کی بات سے مجھے حضرت شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آئی. وہ لکھتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو جب میں 2-4 گھنٹے بعد واپس آیا تو وہ بیٹھا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تو کوئی کام شام نہیں کرتا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے. تو اس نے کہا جی میں نے مسئلہ سنا ہوا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا کچھ مشاہدہ بھی تو نے کیا. تو اس نے کہا کہ بالکل جی, میں نے جب آ کے بیٹھا یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی تھی, تو اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کٹی ہوئی تھیں, لومڑی ٹانگوں سے معذور تھی. تو میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اگر لومڑی کو اللہ نے دینا ہے تو لازمی بات ہے مجھے بھی دے گا. تو جیسے ہی میں تھوڑی دیر بعد ایک اور ہرن آیا اور ایک شیر اس کے پیچھے تھا, لومڑی کے بالکل پاس شیر نے ہرن شکار کیا اور کچھ گوشت کھایا, اور جب دوسرے چرند پرند کھا کے چلے گئے تو لومڑی لڑکتی آئی اور اس نے اپنے حصے کا کھایا تو وہ بھی چل دی. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو مجھے لکھا ہے وہ ضرور دے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو لومڑی بنتا ہے, تو شیر نہیں بنتا. کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ توکل کی بات ہے, اور توکل سے پہلے ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر حضور بیٹھے تھے, صحابہ کرام بیٹھے تھے, ایک کوئی صحابہ آئے باہر سے, اور وہ پہلے چھوٹی مسجد تھی, سب نظر آتا تھا سامنے, تو وہ اونٹ پہ آئے اور اونٹ سے اتر کے مسجد نبوی کے اندر آ گئے. تو حضور دیکھ رہے تھے. حضور نے بولا تم نے اونٹ کو باندھا نہیں؟ بولیں گے سر میں نے تو اللہ پہ توکل کیا ہے. تو بولیں گے تم پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی پہلے اپنے حصے کا کام کرنا ضروری. یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے, یہاں معجزے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ اسی وقت ہمیں ملے گا, چاہے وہ پانی کا گلاس ہو یا میرا کیریئر ہو, میری زندگی میں چھوٹے مسئلے ہوں یا بڑے مسئلے ہیں. مجھے اپنا 100% دینا ہے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات, مجھے اپنا 100% دینا ہے, اور پھر 100% دے کے میں نے اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہترین ہو اللہ تعالیٰ وہ مجھے آپ دے دیں. بعض اوقات ہم ان چیزوں کے لیے ضد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو بیسیکلی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. سر ہم بات کر رہے تھے انسانی رویوں کی, تو آج کل عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا ہے, غصہ بہت جلد آ جاتا ہے, کیا کہیں گے؟ جی یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اصل میں ایڈریس ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس سے. ایموشنل انٹیلیجنس ایک اتنی زبردست چیز ہے, اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا نا تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور ایموشنل انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو عمر کے کسی بھی حصے میں لرن کر سکتے ہیں. ڈینیل گولمین نے یہ چند ڈیکیڈ پہلے یہ شروع کیا تھا, اس کے بعد اس کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے. دیکھیں حالات جو ہیں وہ انسان پر آتے رہتے ہیں, اچھے بھی حالات آتے ہیں, برے حالات بھی آتے ہیں. حالات کا آنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. گھر سے باہر نکلا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی ایسی چیز ہو گئی, اچھے حالات بھی ہوتے ہیں, برے حالات بھی ہوتے ہیں. ان حالات میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, یا میں نے ریئیکٹ کرنا ہے یا میں نے, جس کو ہم رد عمل کہتے ہیں, یا میں نے ایک رسپانس کرنا ہے. اس کو اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دے دینا تو میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں گا تو بہت آسانی ہو جائے گی سمجھ. جی دیکھیں میں نے کسی بھی ایکشن کا فوراً, جیسے جو نیوٹن تھرڈ لا آف موشن ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, میں نے وہ ریئیکشن نہیں دینا, کیونکہ ریئیکشن ہوتا ہے پرومپٹ اور وہ ہوتا ہے بلا سوچے سمجھے. مجھے کسی نے گالی بکی, مجھے کسی نے تھپڑ مار دیا, میں اس کے پیچھے پڑ گیا, یار میرے اوپر کتے بھونک رہے, میں نے بھی کتے بھونکو, بھائی کیا ہے یہ چیز ہمیں کبھی نہیں کرنی. مجھے ہمیشہ ریئیکشن سے بچنا ہے. دیکھیں انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہتے ہیں
کہ انسان کے پاس دو دماغ ہوتے ہیں. ایک نارمل دماغ ہوتا ہے جس کو ہم سروائیول برین کہتے ہیں, جو ہمارے بیک سائڈ پر ہوتا ہے, اور وہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے, وہ بندر میں بھی ہے, وہ شیر میں بھی ہے, وہ چکپلی میں بھی ہے, وہ مینڈک میں بھی ہے. وہ اس کے لیے سروائیول کے لیے, جانور کے لیے ضروری ہے. انسان کے پاس ایک اور دماغ ہے, وہ کہلاتا ہے اشرف دماغ, جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو برین. وہ ہوتا ہے آپ کے فرنٹ لوب کے اندر, آپ کے آگے, کہتے ہیں نا تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہارا. تو یہ جو اشرف المخلوقات کہتے ہیں اسی لیے کہ انسان کے پاس دوسرا برین بھی ہے. جو پہلا برین ہے نا, اب ہوتا کیا ہے کہ جو کہ ایکشن ہوا تو اس کا فوراً رد عمل میرے سروائیول برین میں آتا ہے. سروائیول برین میں آتا ہے, تو اگر میں نے اس کو فوراً ری ایکشن دے دیا تو میں وہی کام کروں گا جو ایک جانور کرتا ہے. مجھے اس کا رد عمل فوراً, ہمارا مذہب بھی یہ بتاتا ہے, تمہیں اگر غصہ آئے, کیا کہتے ہیں, سنا ہے نا, غصہ آئے آپ کھڑے ہیں, آپ بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں, پانی پی لیں, ریلیکس. کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رد عمل فوری سے بچنا ہے, ری ایکشن سائیکی سے بچنا ہے, اور اتنا ٹائم دینا ہے کہ وہ جو سگنل ہے وہ میرے اس سروائیول برین سے ٹائم پاس کر کے میرے فرنٹ لوب میں کوگنیٹو برین میں آ جائے, جو کمپیوٹر ہے, جس کے اندر سی پی یو ہے, جس کے اندر ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے, جس کے اندر میموری ہے, جس میں پرائمری سیکنڈری بالکل کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے. وہاں پر میری یادداشتیں ہوتی ہیں, وہاں پر میری انالیٹیکل ایبیلٹی ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں یار یہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا, اس کا میں نے سوچتا ہوں, میں انالائز کرتا ہوں ماضی کی چیزیں, پھر میں کچھ ٹائم کے بعد جب میں اس کا کوئی دوں گا رد عمل, وہ رد عمل کیا کہلائے گا اجازی صاحب, رسپانس دینا انسانیت کا کام ہے, انسان کا کام ہے, یہ سوچا سمجھا رسپانس ہوتا ہے. اور رد عمل دینا وہ کوگنیٹو برین کا نہیں ہے, میں نے انسان ہونے کا ثبوت ہی جب دوں گا جب میں اس برین کو یوز کروں گا. دیکھیں نا, آپ کو پتا ہوگا بعض اوقات ہم سنتے ہیں اکثر اخبار میں یہ ایسے آتے ہیں کہ یار 100 روپے کے پیچھے پستول چل گیا, لڑائی ہو گئی, مار کیا ہو گیا, وہ آدمی نے برداشت نہیں کیا, جلد غصہ آ گیا, اس نے اس سگنل کو ٹائم نہیں دیا, پروسیسنگ ٹائم نہیں دیا کہ میں یہاں سے سگنل ہٹ کے میرے اشرف دماغ میں آ جائے. 1 انچ دیوار آگے پیچھے کرنے پہ بندے مار دیے جاتے ہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا شکوہ, جو کبھی کہیں گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو جو قبائلی معاشرہ تھا میرے نبی کا اسلام آنے سے پہلے, وہاں یہی ہوتا تھا, عزت, ہر چیز کو عزت کے اوپر تولا کرتے تھے, اور صدیوں جو ہے نا وہ دشمنیاں چلتی تھی. جو اگر ہمیں آدمیت سے بڑھ کے انسانیت تک اگر پہنچنا ہے تو ہمیں برداشت سے کام لینا ہے, اور ہر چیز کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے. اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کا یہ بہت بڑا نسخہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو ٹائم دیں, رسپانس دیں, ری ایکشن میں نہ جائیں. ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ خود بولتے ہیں اور لوگوں کو کم سنتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں سنے بجائے سے کہ ہم بھی کسی کی بات سن لیں. یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ دیکھیں, یہ انسانی جو بیہیویئر ہے نا اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. سب سے اوپر اگر آپ سیلف ایکچولیزیشن کا پیرامیٹر, اس وقت میرے پاس وہ سلائیڈ نہیں ہے, میں اکثر اپنی پریزنٹیشن میں دکھاتا ہوں. وزڈم جو ہے نا, جس کو ہم دانائی کہتے ہیں, وہ سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے. جب آپ کے پاس نالج آ جاتی ہے, جب آپ کے پاس اسکلس آ جاتے ہیں, آپ کے بیہیویئر اچھے ہو جاتے ہیں, تو آپ اگر ان سب چیزوں کو ہضم کر لیں اور اپنے آپ کو پہچان لیں, خود شناسی کے موڈ میں آ جائیں, اور پھر خدا کو پہچان لیں. خود شناسی ایک مائل اسٹون ہے خدا شناسی تک پہنچنے کے لیے. پھر آدمی کے اندر نا ٹھہراؤ آ جاتا ہے, پھر آدمی کے اندر دانائی آ جاتی ہے, پھر آدمی کے اندر قرآن کے الفاظ میں حکمت آ جاتی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر کہا ہے. جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. آپ نے حضرت لقمان کا نام سنا ہوگا. جی, اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی دی تھی, ان کو حکمت دی تھی. پوری قرآن کی ایک سورت حضرت لقمان کے نام پر ہے. وہ نبی نہیں تھے, لیکن سنیں وہ دانائی ان کی پر اس لیول کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پسند تھے. ان کی الفاظ قرآن کے اندر جو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے, وہ ذرا سننے والی ہے. اس کو کہتا ہوں شرک سے دور رہو, تم ان چیزوں سے دور رہو. یعنی حکمت جس کو عطا ہوگی, آپ کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دانائی کی طرف بندہ جاتا ہے نا, وہ خاموش ہوتا چلا جاتا ہے, وہ پھر زیادہ سنتا ہے, وہ کم بولتا ہے.
آپ سنیں گے تو آپ کو لوگوں کے پرابلم پتہ چلیں گے، اور ان پرابلم کے حل بھی آپ جب سوچ کے بتائیں گے تو اس بندے کا مسئلہ حل کریں گے۔ اچھا سر، یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بات میرے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے، برا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے، وہ فلاں کو دیکھ لو تو وہ بہت اونچا جا رہا ہے، میں بہت نیچے جا رہا ہوں۔ یہ جو انسانی ایک خلش ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے؟ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے پیئرس ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، ان کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ اس کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا، اس کو فلاں اچھی گاڑی مل گئی میری گاڑی چھوٹی ہے، اس کا گھر بڑا ہے دیکھیں انسان کو قرآن، میں بار بار آپ کو قرآن سے ریلیٹ کرتا ہوں چونکہ میرا تو سارا معاملہ قرآن سے ہی میں ڈیوائز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ضابطِ حیات دیا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو میں نے ایک مختلف شاکلہ، قرآن کے اندر ایک لفظ یوز ہوا ہے شاکلہ، ہر انسان کا ایک شاکلہ ہوتا ہے جس کو ہم اگر آسان زبان میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں گیون سرکمسٹانس۔ دیکھیں نا، آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ جس جگہ گاؤں میں شہر میں جس وقت پیدا ہوئے، آپ کے ہاتھ میں تھا؟ نہیں۔ آپ کے والدین نے آپ کی کیسی تربیت کی، آپ کے ہاتھ میں تھا؟ نہیں تھا۔ تو جو ہمیں نیچر ملی پیدائش سے اور جو ہمیں نرچر ملی، نرچر پرورش میرے والدین نے کی۔ ہو سکتا ہے میرے والدین کوئی چور ڈاکو ہوں، کوئی برے انسان ہوں، کوئی رشوت خور ہوں، کوئی برے آدمی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے میرے والدین بہت اچھے ہوں۔ تو اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو شروع میں اچھی تربیت ملی یا غلط تربیت ملی؟ تو یہ جو نیچر اور نرچر کا جو ایک کمپلیکس دونوں کی شکل بنتی ہے اس کو شاکلہ کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا، بچہ بڑا ہو گیا، ٹین میں آ گیا، اب یہ شاکلہ ہے گیون سرکل، اس بچے کا امتحان کامیابی یا ناکامی کا اسی شاکلہ کے اندر ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ایکسپیکٹ کرے گا جتنا اس کو دیا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ 286ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی چیپٹر 2 کی آخری والی کی، جو کہ 2.5 سپارے کی صورت ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں کسی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس نے یہ مشین بنائی ہے، اس کو پتہ ہے یہ مشین کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے۔ تو ہمارے اوپر جو بھی حالات آئیں گے آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس شاکلہ کے اندر ہی دے گا۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی اور پازیٹیو رہنے دیں کہ ہم پازیٹیو رہیں گے۔ تو یاد کریں میں نے اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں آپ کو 4 کیمیکل بتائے تھے، چاروں پازیٹیو کیمیکل تھے۔ اینڈورفن تھا، ڈوپامین تھا، آکسیٹوسن تھا اور سیروٹونین۔ اگر میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھوں گا، اگر میرے حالات باہر کے خراب بھی ہیں لیکن میں نے اپنا 100% دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ وہ میرا برا فیز گزار دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا امتحان ہو سکتا ہے میرے کسی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہ وہ کچھ ایسے حالات کر دیے ہوں، تو مجھے ہر حال میں پازیٹیو رہنا۔ دیکھیں انسان مجبور ہوتا ہے ان کیمیکلز کے ہاتھوں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا بہت بڑی فیملی، بڑی سے مراد یہ کہ بہت امیر گھرانوں کے بھی بعض اوقات ایسے ہم خبر سنتی ہیں جوان لڑکے نے خودکشی کر لی۔ جوان لڑکی نے کیا تھا، ان کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، امیر لوگ بھی ہوتے ہیں کر لیتے، پوری دنیا میں ہم اس طرح کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سمجھ نہیں آتا، جب اسے مسئلے حل نہیں ہوتے وہ اس شیل میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر پھر وہ پازیٹیو کیمیکل ان کے نکلنے بند ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ کرسچن میں بھی، تو سارے جو بھی آسمانی ہمارے پاس مذاہب ہیں ان سب کے اندر ہے کہ اوپر اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں اپنا 100% دے کے اللہ پہ توکل کریں، پھر ریلیکس کریں۔ سر بچہ ہے، ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، اپنی بہترین ہمت کرے، کوشش، وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے۔ اگر وہ کام میرے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، نہیں ہوگا نہیں دے گا۔ ہمیں فوراً رزلٹ کے پیچھے نہیں جانا، رزلٹ جلدی نہ کریں۔ سر آپ نے امیر طبقے کی بات کی، تو لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن وہ سکون کے لیے ان کو نیند نہیں آتی تو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ نہیں، سکون تو دیکھیں نا، سکون تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انصاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت میں سکون نہیں رکھا، بلکہ آپ مجھے کہنے دیں اگر ضرورت سے زیادہ دولت آتی ہے نا تو پھر پریشانیاں ساتھ لے کے آتی ہیں۔
آپ کسی فارمیسی کسی کیمسٹ کی دکان کے باہر ذرا کھڑے تو ہو جائیں. جو لوگ ٹرنکولائزر نیند نہ آنے کی دوائیاں لیتے ہیں ان میں سے دیکھیں کتنے مزدور ہیں اور کتنے امیر لوگ ہیں. مزدور پورے دن محنت کرے گا, تھوڑا کمائے گا, رات کو ہو سکتا ہے وہ اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کے لمبا سو رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو اطمینان ہے, سکون ہے, وہ اللہ کی یاد میں ہے. جب ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاکلہ دیا ہے اس شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے صبر اور شکر کو اختیار کرتے ہیں, اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اچھا سر, ایک ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں بہت ہوتے ہیں اور بہت کم وقت میں امیر بننا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں خواتین و حضرات, یعنی یہ مرد و عورت ہر دو جو ہیں. تو اس کا دین کیا کہتا ہے, معاشرہ کیا کہتا ہے, اور کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سر میں تو پھر دوبارہ سے آپ کو قرآن کی طرف لے جاؤں گا. ہمیں یہاں پر پل کا تو بھروسہ نہیں ہے, اور ہم سینکڑوں سال کی جو لیے جب جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں در نسلوں کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے حوث ہی ختم نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دنیا میں بھیجا ہے وہ کوئی دولت کی ریس لگانے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. سورہ تکاثر آپ پڑھیں نا, غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص میں, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی, خبردار جل جان جاؤ گے, سما پھر خبردار جل جان جاؤ گے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ ہمیں امتحان کے لیے دی ہے, اور امتحان جو ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. بچوں کا تو 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے ہمارا 3 دن. دیکھو آپ قبرستان جاتے ہیں, قبرستان میں کوئی قبر کا کوئی سائز ہوتا ہے, آپ کو بہت چھوٹی قبر بھی ملے گی. حالانکہ اتنا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بھی مردہ بچے آتے ہیں, یہ کوئی 1 دن میں مر جاتا ہے, کوئی 100 سال کی عمر پاتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم کب زندہ رہیں گے. اب اگر میں یہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, اگر میں کسی ہوٹل میں کسی جگہ پہ ٹھہرا ہوں یا میں کسی ٹرین میں آیا ہوں اور مجھے ٹرین بدلنی ہے اور میں وہاں پر ویٹنگ روم میں چند گھنٹے بیٹھ گیا ہوں, اور میری فکر کیا ہوگی؟ آپ نے بات کی نا کہ ریس لگی ہوئی ہے اور جلد سے جلد امیر بننا چاہتے ہیں. عقل مندی کیا ہے؟ کیا میں اس آنے والے سفر کے لیے تیاری کروں گا, یا میں اس ویٹنگ روم کو ڈیکوریٹ کرنے میں لگ جاؤں گا؟ یار مجھے تو یہاں پر گرمی لگ رہی ہے, یہاں پر اے سی چاہیے, اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میں نے ویٹ روم میں کتنا ٹائم گزارنا ہے. ہماری دنیا میں یہی کیفیت ہے, ہمیں نہیں پتا ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے, اور کب میری روح اللہ کے حضور پیش ہو جائے اور میں سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں, اور میں حرام نہیں دیکھ رہا, میں حلال نہیں دیکھ رہا, جائز نہیں دیکھ رہا, ناجائز دیکھ رہا ہوں, میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہوں. تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ دیکھیں میرا ٹائم جتنا زیادہ کسی وقت میں گزرتا ہے نا, یاد رکھیں جس کام میں میرا زیادہ ٹائم گزرے گا نا میرا انجام بھی اسی میں ہوگا. اگر میرا زیادہ ٹائم دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ میں گزرے گا تو یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ میرا انجام بھی ویسے ہی ہوگا. دنیا حاصل کرنا برا تھوڑی ہے, اب ضرورت تو آپ کو اختیار کرنی ہے, اچھا کھانا بھی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی, اچھا پہنے, سب کچھ کریں, لیکن اسراف نہ کریں, اس کو منزل نہ بنائیں. ضروریات کو ضروریات میں رہنے دیں, خواہشات کو ضروریات میں نہ لائیں, ورنہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا سامان ہے. قرآن بار بار وارن کر رہا ہے, بھائی یہ تمہیں میں نے امتحان کے لیے بھیجا, یہ پوری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے, لیکن تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ تم میری بندگی کرو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے خدا کو پہچانو. یہ میرا امتحان ہے. اگر میری توجہ اس طرف ہے, کام بھی کروں, میں سائنٹسٹ ہوں, میں سائنٹسٹ بنوں, میں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے میں وہ کروں. دنیا کمانے سے کس نے منع کی ہے؟ اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں. اسلام میں تو 24 گھنٹے کی میری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی اگر میں ہر کام کرتے وقت, پیسہ کماتے وقت, ہر کام کرتے وقت اللہ کا حکم اور اس کی رضا دیکھوں. اچھا سر, ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جو انسانی رویے ہیں ان میں مایوسی اور نا امیدی کی بجائے سلجھاؤ آ جائے, اس کی طرف ذرا رہنمائی فرمائیے گا. سوال بہت اچھا ہے, میں نے اس کو پہلے بھی ٹچ کیا تھا. ایک جو لفظ ہے نا توکل علی اللہ, وہ اس کا کی ورڈ ہے. اگر آپ سمجھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے مقدر کر دیا ہے
میں نے اپنی 100% ایفرٹ کرنی ہے، اور جو کچھ اس ایفرٹ کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا میری قسمت میں، وہ مجھے ملے گا۔ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ چیز مجھے جائز طریقے سے ملے، حلال طریقے سے ملے، اس کے اندر مجھے سکون ملے گا، اس کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اس کے اندر مجھے برکت ملے گی۔ یاد رکھیں، جو لوگ کثرت کے پیچھے جاتے ہیں، وہی والے سورہ تکارث میں بار بار میں آپ کو قرآن سے لے کے آیا سر، یہ وہ حضرت علی کا ایک واقعہ، سوری میں آپ کو یہاں پہ وہ اسسٹ کروں گا کہ حضرت علی کا واقعہ کہ جو انہوں نے کسی کو کجاوے کے رکھوالی کے لیے کھڑا کر دیا اور یہ دل میں نیت کی کہ میں اس کو واپس آ کے 2 درہم دوں گا، لیکن وہ اٹھا کے کجاوا اور بیچ آیا 2 درہم کا، تو وہ واپس اس تلاش میں پہنچے تو انہوں نے کہا جی یہ میں 2 درہم کا تو ہم نے خریدا ہے، دکاندار نے کہا۔ تو حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو ویسے بھی اللہ کے بندے نیت کی تھی، لیکن تو اس نے اس حلال کو حرام کر کے لے لیا۔ تو کیا یہ بالکل آپ کی جو بات واقعہ آپ نے اچھا ہوا مجھے روک کے بتایا، یہ بالکل اس سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں ہر حال میں جائز اور حلال کسب حلال کی طرف جانا چاہیے۔ جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں ملے گا، ایفرٹ ہم نے پوری کرنی ہے، لیکن ہم نے اس ایفرٹ کے دوران اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا۔ لیکن سر ہم تو اونچے کو دیکھتے ہیں، بلکہ میں آپ کو اسسٹ کرتے ہوئے ایک اور بات عرض کروں گا کہ حضرت شیخ شادی کے بارے میں منسوب ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے تو شکوہ کیا دوران نماز، تو واپس آئے تو ایک بندے کو دیکھا اس کے پاؤں نہیں تھے، تو واپس سجدے میں چلے گئے، تو کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں دے دیے۔ تو ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ بالکل وہی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کو دین میں نا اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے نا، دیکھیں یہ تقسیم اللہ کی تقسیم ہے۔ میں نے اب آپ کو شاکلہ کا لفظ کہا تھا نا، شاکلہ کچھ لوگ امیر فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ امتحان ہے، کچھ لوگ غریب فیملی میں ہو جاتے ہیں، کچھ بچے آپ کو پتہ ہوتا ہے اسپیشل بچے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحان رکھا ہے۔ ہمارا جو گیون سرکمسٹانسز ہے، ہم نے اس کے اندر اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ اگر میں دنیا حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کروں گا تو میری زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ سکون دولت سے نہیں آتا، سکون شہرت سے نہیں آتا، یہ سارے خزانے جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں حجازی صاحب، یاد رکھیے گا، کم ملے، جائز ملے، اور اس کے اندر میں اللہ کو راضی کر کے جاؤں، میں بے شک 5 مرلے کے مکان میں رہوں، لیکن میں اللہ کی حکم مانتے ہوئے چلا گیا، اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، خدا کی قسم میں ان محلوں میں رہنے والوں سے بہتر رہا جس کا انجام برا ہوا، جس نے حرام دیکھ کے اور ناجائز دیکھ کے لوگوں کے پیسے غصب کر کے یتیم کا مال کھا کے وہ تو دیکھیں حرام سے بنا ہوا محل بھی دے رہ جانا ہے، وہ گاڑی بھی دے رہ جانی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ دی ہے۔ ہم جس اولاد کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم حرام حلال جائز ناجائز، اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے اس اولاد کو کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ فتنہ ہے۔ تو ہماری اولاد کبھی ہمیں پے بیک، اگر ہم نے اولاد کو حرام کھلایا، حرام سے اس کے اندر خون بنا، گوشت بنا، وہ بڑا ہوا، آپ یقین رکھیں وہ بڑا ہو کے نا آپ کو کبھی عزت نہیں دے گا، عزت وہی دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جس اولاد کو آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین بھی تعلیم دیں گے نا، وہ بچے آپ کے سامنے بیٹھیں گے اور وہ ڈریں گے کہ میں نے اپنے والدین کو اگر ناراض کر دیا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں نے اپنے بچوں کو صرف دنیا کی بہترین تعلیم دی، اچھے سے اچھے انگلش اسکول میں پڑھایا اور دین سے بیگانہ رکھا، وہ بچے بڑے ہو کے ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے بھی نکال دیں۔ ایسے بھی مثال، جس بچے کے اندر کردار میں، سوچ میں، بیہیویئر میں دین ہم نے نہیں ڈالا، سمجھے ہم نے اس بچے کو تباہ کر دیا، اور نہ صرف اس بچے کو تباہ کیا بلکہ ہم نے اس کو اپنے لیے گناہ جاریہ بنا دیا۔ آپ نے جو صدقہ جاریہ کا نام سنا ہوگا نا، اچھے اچھے کام کریں، مسجدیں بنا دیں، اسکول بنا دیں، یتیم کو، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حشر میں میزان رکھا ہے، کیونکہ انسان کے جو اعمال ہیں قرآن کے اندر جگہ جگہ آتا ہے کہ تمہارا جو اعمال نامے ہیں کھاتے ہیں وہ تمہارے سانس کے ساتھ بند نہیں ہوتے، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو تمہیں اس کا ثواب
مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اسی لیے تو میزان ہے. لیکن اس کا وائس ورثہ بھی ہے. اگر میں کوئی ایسا کام شروع کر گیا، ایسی ناخلف اولاد میں دنیا میں چھوڑ گیا جو میرے بعد دنیا کو تنگ کر رہی ہے اور دنیا کے لیے ایک فتنے کا باعث ہے، تو وہ اولاد اور پھر اس کی اولاد جتنے بھی غلط کام کرتی رہے گی، اس کا جو گناہ ہوگا وہ میرے لیے گناہ جاریہ بن گیا، وہ میرے کھاتے میں چلا گیا. یہ دو دھاری تلوار ہے، سمجھیں اس کو. ایک سینگ ہے، میں نے کسی جگہ اور بھی کوٹ کی تھی کہ اگر زمین زرخیز ہو نا لیکن پانی نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر گھر بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن دین نہیں ہے تو نسل خراب ہو جائے گی. دین جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، دین ایک کمپلسری چیز ہے. کسی وقت بھی ہمیں اللہ کے سامنے پیش، کوئی بھی سانس میری آخری سانس ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میرے سامنے میری اولاد چلی جائے، آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر میں نے اپنی اولاد سے پہلے میں اپنی زندگی میں تو لاؤں دین. میں اولاد کی تربیت کیا کر رہا ہوں؟ میرے تو ماں باپ کے اپنے ہاتھ میں آج کل موبائل ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو جین زی جس کے مسائل ہم اکثر روتے رہتے ہیں، میں تو جین زی کو اس کا ذمہ دار ہی نہیں ٹھہراتا. آپ نے جین زی کی تربیت کی کیا ہے؟ آپ نے ان کو دیا کیا ہے؟ وہ بچے پیدا ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے ہاتھ میں موبائل تھا. وہ تربیت تو ماں باپ کی خود نہیں ہوئی تو وہ بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو بلیم کرتے ہیں؟ بچے تو ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں. ہم نے ان کی جو تربیت کی، دیکھیں نا آج کل آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، انڈیا سے بھی بہت طرح کی آتی ہیں. ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں تھوڑے سے پیسوں کی خاطر. بچوں کے ساتھ ایسے الفاظ، بچے اپنے ماں باپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، بچے اپنی ماں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بچے اپنے باپ کو احمق کہہ رہے ہیں اور اپنے برتاؤ سے ظاہر کر رہے ہیں. وہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے جب دنیا کے سامنے اگر ان کو پیسہ ہم نے اس طرح سے کمانا سکھا دیا تو آپ بھول جائیں گے وہ آپ کی خدمت کیا کریں گے، وہ تو آپ کی شاید عزت بھی نہیں کر سکے. یہ بہت بڑا سوشل میڈیا کا ڈیلیما ہے کہ ہم نے اس کو غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اس سے ہم بجائے اچھی باتیں اس پر ڈال لیں گے. آپ دیکھیں جو اچھی پوسٹیں ہوتی ہیں ذرا ان کی لائکس اور سبسکرپشن اور ان کی دیکھیں لوگ کتنا پسند کرتے ہیں. اور جو فضولیات ہیں، بیہودہ گانے ہیں، ایون مجھے کہنے دیں کہ لوگوں نے اپنے گھر کی پرائیویسی، اپنے ڈرائنگ روم چھوڑے اپنے بیڈ روم تک سوشل میڈیا کے اوپر اومن کر دیے ہیں. اپنے گھر کے اندر کی صرف چند ویوز کے لیے اور ان سے بدلے میں ملنے والے روپوں کی خاطر، ڈالرز کی خاطر. بہت ہی خطرناک الارمنگ ہے. اور اس حالات میں جو بچے نسل پروان چڑھے گی، وہ بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ پھر ہم بولیں گے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. ارے بھائی بچوں سے پہلے تو والدین بگڑے ہوئے ہیں. بچوں کو سنبھالنا والدین کی ذمہ داری تھی. جب والدین کے اندر خود ہی احساس نہیں ہے تربیت کا تو وہ بچوں کو ہم کیا کہیں گے؟ اور یہ جنریشن زی کو ہم رو رہے ہیں نا، انتظار کریں. 2015 سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ جین الفا ہے جو ابھی مارکیٹ میں آنے شروع ہو گئی. 2026 چل رہا ہے، 2-4 سال کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جب جین الفا آئے گی نا، اب جین زی کو بھول جائیں گے. یہ سوشل میڈیا نے، موبائل نے نا نسلیں تباہ کر دی. میں نے کہا تھا نا نسلیں، ابھی فصل اور نسل کی بات کی تھی، نسلیں تباہ رہی. ہم اس اچھے پلیٹ فارم کا جو کہ اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا، اچھا کام بھی ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی ہو رہا ہے، سب ٹک ٹاک، لیکن بہت کم. اور لوگوں کا شاید ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا. مجھے کہنے دیں لوگوں کا ٹیسٹ خراب ہو گیا کہ وہ چند سیکنڈز کے اندر نا ہنسنا چاہتے ہیں، مذاق، لوگوں کی مشکلات دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی. بس مجھے زیادہ نہیں بولنا. سر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ جہاں حادثہ ہوا اس کی مدد کی بجائے اپنے وہ ویڈیو یا فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں اپنے لائک کے لیے. بہت ہی انفارچونیٹ ہے. دیکھیں ایک چھری ہے نا، اب چھری میرے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہوگی. ہماری جو بیگمات ہیں، ہماری والدہ ہیں، وہ چھری کو استعمال کر کے ہمیں اچھے کھانے بھی بنا کے کھلاتی ہیں نا، سبزیاں بھی کاٹتی ہیں، گوشت. وہی چھری اگر کسی قاتل کے ہاتھ میں چلی جائے، کسی چور کے ہاتھ میں چلی جائے، کسی اس طرح کے راستے، تو وہ اسی سے آپ کو نقصان بھی پہنچائے گا. تو اس میں سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کا یوز کیا کر رہے ہیں. اس وقت اگر ہم نہیں رکے، یہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں والدین سے بھی مخاطب ہوں، میں بچوں سے بھی ہوں، میں والدین کے والدین سے بھی ہوں. میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے والدین ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی کسی حد تک بگڑ رہے ہیں. یہ اسی وبا ہمارے گھر میں آ گئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں بگڑنے کے لیے باہر جانے کی بری صحبت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحبت بری جو ہے وہ ہمارے اسمارٹ فون کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں ہے.
خدا کے لیے ابھی بھی رک جائیں، ابھی بھی رک جائیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ معاشرہ اس کا قصوروار کس حد تک ہے، اور یہ جو نیگیٹو کیمیکل ہیں ان کو کیسے ختم کر کے ایک عام آدمی اپنے لیے اچھا بنا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ایکسٹرنل ایجنٹس ہیں، سارے معاشرے کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا۔ وہ جو معاشرے میں برائیاں ہیں، جو ٹینشن ہے، فکرات ہیں، وہ تو ہیں، لیکن مجھے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے۔ اگر مجھے یہ بیہیورل سائنس کے کیمیکلز کا پتہ ہوگا، اویئر ہوں گا، تو ہی میں اپنے آپ کو اس طرف لے جاؤں گا جہاں میرے اندر آکسیٹوسن ہو، جہاں میرے اندر سیروٹونن ہو، جہاں میرے اندر اچیومنٹ والا ڈوپامن ہو، جہاں میرے اندر پین کلر اینڈورفن ہو۔ میں نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ایکسٹرنل ایجنٹ سے کے امپیکٹ سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اس میں نے اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ٹینشن فری انوائرمنٹ دینا ہے۔ دیکھیں، جو چیز میں چینج نہیں کر سکتا، میں دوبارہ کہوں گا اس کے اوپر، وہ میں اللہ کے اوپر چھوڑ دوں، لیکن میں نے ہمیشہ اپنا جو ماحول ہے وہ پازیٹیو، اگر میں اپنا ماحول انوائرمنٹ پازیٹیو رکھوں گا، اس میں آ جاتی ہے امید اللہ سے، چونکہ اللہ کے اوپر ایمان ہے اور ہمیں امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ مشکل حالات سے ہمیں گزار دے گا۔ چلے جائیں گے، حالات آتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں، مانگیں اس سے، جتنا چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ اگر میں ان برے حالات میں بھی اپنا ایٹیچیوڈ پازیٹیو رکھوں گا تو پھر میرے جو پچوری گلینڈ ہے وہ میرے اندر چاروں پازیٹیو سوشل کیمیکل سیکریٹ کریں گے، اور میری باڈی انہی کیمیکل کے زیر اثر پازیٹیولی بیہیو کرے گی، نہ کہ وہ ٹاکسک کارٹیسول انوائرمنٹ میں چلی جائے گی۔ اگر میں ہوں گا تو میں کسی چیز کو چینج نہیں کر سکتا، تو وہ میں اللہ کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ جب میں اللہ پہ چھوڑوں گا تو اس سے مجھے پھر اطمینان ملے گا۔ میں نے کہا جو باقی میرے کام کرنے کا تھا میں نے کر دیا، باقی کام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سائنس کو میں نے اپنے یوز کس طرح سے کرنی ہے، ادروائز میں نہ صرف فزیکلی بیمار ہو جاؤں گا بلکہ مینٹلی بیمار ہوں گا۔ آج کل جو اینزائٹی، ڈپریشن، بلکہ مجھے کہنے دیں یہ جو کارٹیسول ہے اور ایڈرینلین ہے، یہ جو سروائیول کیمیکل ہیں، ان کا پتہ ہے حجازی صاحب، ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شوگر ہو جاتی ہے، آدمی کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو جاتی ہے، اس کی وینز کے اندر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میں مستقل ٹینشن کے انوائرمنٹ رہوں گا، میرے آفس کے اندر ایسا ٹینشن ہے، میں گھر میں آتا ہوں، مجھے گھر کے مسائل، تو میں کبھی بھی سروائیول موڈ سے نہیں نکل پاؤں گا، اور میں 24 گھنٹے کارٹیسول مجھے الارم بجاتا رہے گا، اور وہاں سے اس الارم کے زیر اثر میں ایکشن، ایڈرینلین کا جو کیمیکل ہے وہ مجھے ایکشن پہ اکسائے گا۔ اب میں ایکشن جو ہے وہ میں کسی طرح بھی کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا 4 F ہوتے ہیں، فائٹ ہوتا ہے، فلائٹ ہوتا ہے، فریز ہوتا ہے، اور فارٹ ہوتا ہے۔ اگر میں کمزور ہوں گا میں سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا، یا ہو سکتا ہے میں خودکشی کر لوں، یا ہو سکتا ہے میں لوگوں کو مار دوں، جیسے آپ نے حالات دیکھا ہوگا کہ کچھ اس طرح کا ٹیمپرامنٹل ایشوز ہو جاتے ہیں کہ لوگ کسی کو مار دیتے ہیں۔ لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ 5,000 کے چلان کے بعد اس نے ڈرائیور نے گاڑی دریا میں پھینک دی اور موٹر سائیکل کو آگ لگا دی۔ یہ وہ آخری لمحہ ہوتا ہے جب میرا برداشت جواب دے جاتی ہے، جب میں مستقل ٹاکسک انوائرمنٹ کے اندر رہ کے میری بس ہو جاتی ہے۔ خودکشی بھی اسی وقت کرتا ہے آدمی، جب یہ اللہ سے نا امیدی کی انتہا ہے، اللہ سے نا امیدی کی انتہا ہے۔ مجھے وہ پوائنٹ آنا ہی نہیں دینا چاہیے اپنی زندگی میں کہ میں یہ سوچوں کہ میرے لیے سب دروازے بند ہو گئے۔ یار اگر دنیا میں آپ کے پاس مصیبتیں آ رہی ہیں، چلیں جتنا کر سکتے ہیں کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں ان مصیبتوں کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں اگر ان مصیبتوں کے سامنے ہار مار کے میں نے خودکشی کر لی، میں نے اپنے بچوں کو مار دیا، میں نے اپنی بیوی کو مار دیا، اپنی جان لے لی، تو اس کا مطلب ہے میں تو ہمیشہ کی جان ہو چکا۔ یہ تو حرام موت ہے، اور حرام موت خودکشی کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا حکم ہے میرے؟ یعنی یہ تو بزدلی ہوئی نا، آپ نے تو ڈٹ کے سر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ اصل میں یہ ایک بہت بڑا نشانی یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے اوپر امید ہی نہیں ہے۔ مجھے اللہ سے امید نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دیں مجھے اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے۔ حضرت ایوب کی مثال لیں، وہ جب بادشاہ تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش داری لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کا مال گیا، ان کی حکومت گئی، ان کی دولت گئی، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی چلے گئے، صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی۔ آپ کو پتہ ہے کتنا سال تھے؟
18 साल, सब्र अय्यूब। 18 साल तक वो इस मुसीबत, इतने हो गए थे, उनके जिस्म के ऊपर कीड़े पड़ गए थे और वो, उनकी बीवी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब एक वक्त आया और वो कहते थे मुझे अल्लाह ताला से शर्म आती है कि अल्लाह ताला से मैं कहूँ अल्लाह ताला, एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला से जब उन्होंने दुआ की थक हार के, जब इतना ज़्यादा लंबा टाइम गुजर गया, अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारे अल्फाज में सब्र अय्यूब का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि तुम फिर अपने पाँव को ज़मीन को रगड़ो, वही इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला, वहाँ से एक चश्मा जारी हुआ, उस चश्मा से वो नहाए और उनको वो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई। और फिर उनको जो कुछ अल्लाह ताला ने उस बीमारी से पहले दिया हुआ था, कुरान में आता है, उससे भी ज़्यादा अता किया। सर वो मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब ये सब्र इंतहा तक पहुंचा तो जब आखिरी दफ़ा कीड़े ने जुबान को डसा तो उन्होंने फरमाया कि रब्बे अन्नी मस्सनी दुर्र, कि वो फरमाया, तो कहते हैं कि जवाब आया कि ए अय्यूब क्या सब्र ख़त्म हो गया? तो उन्होंने कहा कि बारी ताला एक ज़ुबान थी जिसे तेरा जिक्र करता था, ये जिक्र की नेमत मुझसे छिन जाएगी, मेहरबानी फरमा दे। तो जो पूरा वक्त जो था पूरा हो गया। हज़रत अय्यूब जो आजमाइश में कामयाब हुए और अल्लाह ने फरमाया कि आपका इम्तिहान जो है वो ख़त्म किया जाता है। रब्बी इन्नी मस्सनी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ताला अब आजमाता है, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही तो आजमाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ को एक ना करदा गुनाह के लिए, देखे ना, वो चले गए वहाँ पर, जब भी आपको पता है जुलेखा थी। उसके बाद आप याद करें कि जब वो उनके साथ जो दूसरे दो लोग थे जो बादशाह के थे, एक साकी था एक दूसरा था, वो जब उसको ख्वाब आया, ख्वाब की ताबीर के लिए वो बाहर आए, तो उन्होंने जाते वक्त कहा था कि बादशाह से मेरा भी जिक्र करना। लेकिन वो जिक्र जो सुनने वाली बात है जी, सब सुने, वो जिक्र करना अल्लाह ताला ने उनको भुला दिया। 6 साल मजीद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदान में रहे, 6 साल, ये अल्लाह के काम होते हैं, ये अल्लाह के। और उन्होंने उस वक्त नाशुक्री नहीं की, उनको पता था कि मेरा अल्लाह मुझे जिस हाल में भी रखेगा वो मेरे लिए बेहतरीन है। फिर जब वो उनकी किस्मत में बादशाह बनना लिखा था, जब वो बाहर आए, उनके ऊपर जो तोहमत लगाई थी जुलेखा ने, वो तोहमत भी ख़त्म की, फिर उनको मिस्र की बादशाही भी दी। हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें सब्र अपने अंदर, हमारे पास आजकल सब्र ही तो नहीं है। हम चाहते हैं हमारी सारी मुश्किलातें रातों रात ख़त्म हो जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे पीयर को मिला हुआ है, जो मुझे फलां को मिला हुआ है। ऐसा नहीं होता। और ये सब कुछ मिल भी गया और जिस कॉज के, अगर मैं अल्लाह को भुला के अगर मुझे दुनिया मिली तो मैं तो नाकाम हो गया। अल्लाह को भुलाने की कॉज पे अगर मुझे दुनिया मिल गई तो मैं तो दुनिया से नाकाम गया। सर आपने जैसे कि बात की, तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस अपने इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ने बादशाह तनायत फरमा दी, जैसा कि आपने खुद फरमाया। तो या बादशाह बनाना था तो उसके लिए वो जो लवाजमात थे या जिस लेवल पे जो पूरा करना था, यानी जो इम्तिहान डालना था ज़िंदगी में, उसके लिए वो ज़रूरी था कि इनको इतना इम्तिहान दिया जाए, या उनकी जो इम्तिहान था उसका ये तकाजा था कि इसके बदले में उन्हें बादशाहत दी जाए? देखें, अगर हम इसको रिलेट करें डिप्रेशन और एंजाइटी से, ये बहुत अच्छी मिसाल है। अगर हम अपने मामलात, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमें वो चीज़ भी देता है जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर रहे होते। लेकिन अल्लाह की, याद रखें, ये बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई, अल्लाह की अपनी टाइम लाइन है। इस बात को ना पल्ले से बांधें। अल्लाह की नेमतें देने की और हमारी ख्वाहिशात पूरी करने की अपनी टाइम लाइन है। हो सकता है हमारी ख्वाहिशात सारी यहाँ पर पूरी ना हुई, दुनिया तो ख्वाहिशात पूरी करने की जगह नहीं है, लेकिन जिस जगह पे मुझे अल्लाह ताला ने भेजना है, मेरे लिए जन्नत की जो दर्जात रखे हुए हैं, वो मेरे लिए अल्लाह ताला ने पता नहीं कितनी बड़ी जन्नत रखी हुई है। तो मेरा जो मतमे नज़र है ना, वो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा अगर मेरे सामने होगी तो मुझे कभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी होगी नहीं। चूँकि जब मैं अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के हवाले कर दूंगा तो अल्लाह ताला मुझे कम भी देगा तो मुझे उसके अंदर भी कनात आएगी। याद रखें, अल्लाह ताला से कसरत ना मांगे, कसरत से मसले हल नहीं होते, बरकत मांगे, बरकत, उसका फजल मांगे। इसलिए कि ये पैसा, दौलत, शोहरत, ये जो दौलत के अंबार हैं, ये मसाइल हल नहीं करते। मसाइल
حل ہونا نہ ہونا اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے. مجھے دولت اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ مجھے سکون چاہیے, اطمینان چاہیے, وہ مجھے میرا اللہ ہی دے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنا انصاف رکھا ہے, اگر میں غریب بھی ہوں, اگر میں مڈل کلاس میں بھی ہوں یا میں امیر ہوں, امیر ہونا کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں نا بڑے بڑے صحابہ جو امیر تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان اور بے شمار جو تاجر تھے, حضرت خدیجہ کتنی بڑی تھی, انہوں نے امیری کے اندر ہی اتنے کامیاب ہوئے. امیر ہونا برائی, ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امیری کا جو امتحان ہے نا وہ مشکل امتحان ہے. غربت کا اور اگر مجھے کم ملا اس کا امتحان آسان ہے. جب مجھے کم ملتا ہے تو میں ویسے ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہوں. اگر مجھے زیادہ ملتا ہے تو شیطان باہر سے اور نفس سے امارہ اندر سے مجھے پھر برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے, برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو امیری کا امتحان مشکل ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس نے مجھے کیا امتحان دینا ہے. میرا امتحان یہ ہے اگر مجھے کم ملا تو میں نے صبر کرنا ہے, مجھے اگر زیادہ ملا تو میں نے شکر کرنا ہے. دیکھیں میں اس بات کو ختم کروں گا, تھوڑا سا میں آپ کو ایک ٹیسٹ دے دوں. ویسٹرن جو لائف اسٹائل ہے اور ہمارا لائف, ٹھیک ہے ہمارا ملک اتنا امیر نہیں ہے, ہمارے لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, لیکن ہمارے لوگوں کے پاس جو چیز ہے نا وہ اللہ سے امید اور قیامت اور ہیر آفٹر پہ یقین. وہ چیز اتنی بڑی چیز ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر مشکلات ہیں بھی تو یار یہ تو ایک دنیا کی حد تک ہے نا, میں نے اللہ کو ناراض کر کے یہاں سے نہیں جانا. آپ کو پتا ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک مشین انہوں نے رکھ دی ہے, باقاعدہ اس کو لیگلائز کر دیا ہے, قانونی کر دیا ہے. وہ مشین کیا کرتی ہے, وہ خودکشی کرنے والی مشین. ان لوگوں کو سب کچھ مل گیا ہے, ان کی زندگی میں سب کچھ ہے, ساری دنیا میں نعمتیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, امید. وہ ان کو پتا ہے ہم نے مرنے کے بعد مٹی بن جانا ہے, تو وہ اس دنیا کی آسائشوں کو استعمال کرتے کرتے اکتا چکے ہیں. وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں خودکشی کرنے والوں کی, امیر امیر لوگوں کو لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ یار ہمیں اس دنیا سے اکتا گئے, ہم نے کھا لیا خوب, ہم نے پہن لیا, ہم نے عیاشی کر لی, واٹس مور, نتھنگ, مجھے بس ختم کر دیں. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہماری اگر زندگی میں مشکلات بھی ہیں یہاں پر تو ہمیں اللہ کے پاس صرف امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں راضی کر کے گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے نفس مطمئنہ بن کے چلا گیا, تو آنے والا جنت میں تو میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے توکل رکھیں اور اپنے حالات کو کوشش کرتے رہیں, اور صرف کوشش 100% کر کے باقی اللہ پہ چھوڑ کے اطمینان چھوڑیں. بالکل سکون پکڑیں, انگزائٹی سے بچ جائیں گے, ڈپریشن سے بچ جائیں گے, غصے سے بچ جائیں گے, انٹالرنس سے بچ, کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ کچھ بھی کریں لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ آگے چل کر حساب ہونا ہے. یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بھروسہ کیا رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.